अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नौए फ़िक्र। ख़वातीन और हज़रात, आपने कल ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और जितने भी तमाम सोशल मीडिया के चैनल्स हो सकते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक बहुत भयानक, बहुत खौफनाक, और मैं उसे कहूँगा कि वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया गया और इट वाज बैक्ड अप बाय पीटीआई। इमरान खान के आप पिछले चंद हफ़्तों के या चंद माह के अगर आप इंटरव्यू जो उन्होंने आलमी ख़बर रसा एजेंसियों को दिए हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स को दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें वो पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपने ख़िलाफ़ नबरद अज़मा कहते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ, और वो कहते हैं कि जनाब वो बहुत मज़लूम हैं और उनके साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ये एक मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ख़ास ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रही है, जिनमें उन्होंने चंद एक एंकर्स को भी अपने साथ शामिल किया, जिनमें इमरान रियाज हो गए, समी इब्राहिम हो गए और चंद और लोग हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आकर जो है वो फजूल किस्म की बातचीत करते हैं, और लोग क्योंकि वो लोग उनको सुनते हैं तो वो एक नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं जिसमें खान साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है और बहुत कुछ। हम चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि खान साहब ने इसके ऊपर भी कुछ यू टर्न लेने की कोशिश की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर ट्वीट किया, और अभी तो ये वक्त आ गया है कि मुल्क के बाहर जो लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं वो भी इन सियासतदानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को अपने मुल्क के अंदर सॉल्व करें, आपस में बैठें, अपनी अना की दीवारों को तोड़ें। तो चलते हैं अहमद मुख्तार के पास और उनसे थोड़ी डिटेल पूछते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। राना साहब, आज जो अहम चीज़ें हुई, एक तो सबसे पहले ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्रिटिसिज्म आया कल जो लंदन में कोई एक मुजाहरा हुआ पीटीआई के लोगों का, जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे, उनको और आर्मी के रोल को क्रिटिसाइज किया, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसको आज जो है सीरियस हलकों ने जिसको अच्छा नहीं समझा, मुनासिब नहीं गर्दाना कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप मुल्क के किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ मुल्क के बाहर मुजाहरा करें। ये अजीब सी हरकत लगती है, जिसको काफ़ी दिन में लताड़ा गया, लेदे हुई, अच्छा नहीं समझा गया। अच्छा, शाम को इस पर खान साहब ने भी खिताब किया और शाम को इस पर खान साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की साजिश है कि वो चाहते हैं कि आर्मी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों बल्कि बढ़ जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई को भी इस चीज़ का इदराक है तो उनको इस चीज़ को रोकना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, खा वो आर्मी है, खा वो अदलिया है, खा कोई भी पाकिस्तान का इदारा है, उसके खिलाफ इस तरीके से एहतजाज करना कोई मुनासिब बात नहीं है। एहतजाज करें, मुल्क के अंदर भी कर सकते हैं, अपना एहतजाज रजिस्टर भी करवा सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन ये मुनासिब तरीका नहीं है कि आप लंदन में या अमेरिका में इस तरीके से मुजाहरा करें। कोई लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। क्रिटिसिज्म होता है, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, अदलिया के फैसलों में भी कई दफ़ा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है मुनासिब तरीका ये होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवाया जाए, ना कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अन्य बा किस्म का आप क्रिटिसिज्म करें, जो कि मुनासिब और अच्छी बात नहीं है। तो ये कोई पॉजिटिव इसको नहीं लिया गया। पाकिस्तान में सऊदीया के एक सफ़ीर रहे हैं साले अलवाद असीरी, जो 12-15 साल पाकिस्तान में रह के गए हैं। उन्होंने भी आज ये बात कही कि पाकिस्तान को चाहिए
پاکستان کے سیاستوں میں چاہیے کہ مل بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں اور اختلافات کو ختم کریں. اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں کے بیانات آئے ہیں, تو جو پاکستان کے ہمدرد دوست ہیں پوری دنیا میں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اختلاف کی فضا جو ہے اس کو ختم کی جائے, سیاستدان مل بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. میرا خیال یہ پازیٹیو چیز ہے اور ہمارے سیاستدانوں کو اس کو سمجھنا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں اس پہ سیاستدان کیا کرتے ہیں. جی احمد سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلواں تو مٹی چاڑنا, تو انہوں نے کوئی اپنے ویڈیو لنک میں اپنے ورکرز کے ساتھ بات چیت کی ہے, کوئی خطاب کیا ہے جس میں انہیں کہا ہے کہ جناب آپ کام رہیں اور غصے میں نہ آئیں. بھائی آپ پہلے ایسی باتیں ہی کیوں کرتے ہیں؟ پہلے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں, کہ یہ آپ کی اجازت سے نہیں ہو رہا. خان صاحب, اگر آپ اپنے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کو قابو نہیں کر سکتے تو آپ اس ملک کو کیسے قابو کریں گے؟ یا آپ کو یہی نہیں پتا کہ اب آپ تو کہتے ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے, مجھے تو سب پتا ہے, تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے وہ کس قسم کی ریلی ارینج کر رہا ہے, کس قسم کا پلان کر رہا ہے, کیونکہ پلے کارڈ بنے ہوں گے, کوئی آرڈرز گئے ہوں گے, کوئی لیٹر بازی ہوئی ہوگی, لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہوگا. یہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا, اس کو 2-3 دن لگتے ہیں پلان کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا جلسہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹیج سیٹ کرنا ہے, اس کے لیے کوئی مائک لے کے آنا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, لوگوں کو ٹائم دینا ہے ٹریول کرنے کے لیے. تو بہرحال خان صاحب نے ایز یوزول اپنے اس ویڈیو لنک میں مریم نواز کو بھی کسی خطاب سے نوازا. میں تو ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا کیونکہ خاتون کی عزت کرنا جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے. ماما تیاں کہندے ہیں سانیاں ہوندی ہیں. تو خان صاحب کے بھانجے کو بھی کسی نے اٹھا لیا. تو ان سب چیزوں کی تفصیل پوچھتے ہیں احمد سے. جی احمد. جی رام صاحب, خان صاحب نے ایک دن میں ویڈیو لنک سے خطاب کیا اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر اب 100 سے زیادہ مقدمے ہو گئے ہیں, سینچری پوری ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی کہا کہ وہ ذرا ٹھنڈے رہیں, کام ڈاؤن رہیں, اور ان کے ایک جملے پہ کافی لیدے بھی ہوئی جب انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو جھوٹوں کی ملکہ کہا, کوئین آف لائرز, جو کہ بہرحال سیاستدان ہیں, ایک دوسرے پہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اس کا کافی برا منایا اور کافی سخت طریقے سے اس کو رسپونڈ بھی کیا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ بدھ کو وہ ریلی نکالیں گے, تو انتظامیہ کوئی مان نہیں رہی تھی, تو وہ عدالت اب کل منگل کو فیصلہ کرے گی. بدھ کو ریلی, اس کی تیاری بھی شاید پراپرلی نہ ہو سکے. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب سے ہم الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. یہ کون سا الیکشن ہے, یہ کون سی ایسی حکومت ہے جو الیکشن اناؤنس کر کے دفعہ 144 لگا دیتی ہے تاکہ کوئی بھی اپنی سیاسی موومنٹ ہی نہ کر سکے, جبکہ الیکشن جب اناؤنس ہو گیا تو سب الیکشن والوں نے موو کرنا ہے. لاہور میں ایک نیازی اڈا تھا, وہ بند کر دیا, انتظامیہ نے چھاپا مارا, انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا ہوا تھا, تو اس پہ بھی ان کے بھی کافی چلے, لوگوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کے بھانجے حسن نیازی جو اسلام آباد سے ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, آج ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی, وہ وکیل بھی ہیں, اپنی پیشی کر کے باہر نکلے تو وہیں سے پولیس اٹھا کے لے گئی. کل آپ نے بڑے سخت مظاہرے کیے تھے پولیس کے خلاف, تو وہ کہہ لیں کہ خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ان چیزوں کا انڈائریکٹلی خان صاحب کو فائدہ بھی ہے کہ پولیٹیکلی اگین وہ ویزیبل ہیں لوگوں کے سامنے, وہ ایکٹیو ہیں, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. خان صاحب جو کل بھی پیشی کے لیے آئے تو ان کے ساتھ تھوڑے لوگ نہیں تھے, بہت زیادہ تعداد لوگوں کی تھی. تو آج بھی جا کے انہوں نے واپس جب وہاں پہ لاہور میں زمان پارک پہ اپنی چیزیں دوبارہ گیدر کی ہیں تو وہ اچھی خاصی تعداد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ موو کر رہے ہیں اور جو پلاننگ بھی موو کر رہی ہے وہ کہہ لیں کہ اتنی سادہ نہیں ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری جو ان کو اینٹی کرنے والی فورسز ہیں وہ بھی ان کو دبا نہیں پا رہی ہیں. اس سے خان صاحب کا سیاسی قد اور بڑا ہے. خان صاحب کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اپریل میں. رانا صاحب ان کا پچھلے سال حکومت گئی تھی, اس 1 سال کے بعد انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا, بہت کچھ سیکھا ہے. میرا خیال ہے یہی سیاسی دانشمندی ہوتی ہے کہ جب آپ نیچے گرتے ہیں تو کس طریقے سے اٹھتے ہیں, بہت میٹر کرتا ہے سیاستدان کے لیے. رانا صاحب. جی احمد محسن نقوی جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب ہیں, سنا انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنی جو پولیس ہے ان کے مورال کو اپ کرنے کے لیے, ان کی رسپیکٹ کو اور مینٹین کرنے کے لیے کافی سخت بات چیت کی, جو کہ میرا خیال ہے ان کو بات چیت سے زیادہ
ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو بیک اپ نہیں کریں گے تو یہ کیسے گورنمنٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے. تو اور انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے، وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے احمد. اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مریم بی بی جا کر اپنے چچا جو کہ پرائم منسٹر ہیں اس وقت، ان سے انہوں نے کوئی ملاقات کی، اور پھر شام کو پی ڈی ایم کا کوئی اجلاس ہوا جس میں انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کو کیسے رن کرنا ہے اور خان صاحب کو کیسے ڈکنا ہے اس کی اسٹریٹجی مرتب کی. تو ہمیں تھوڑی سی تفصیل شیئر کیجیے گا. جی احمد. جی رانا صاحب، سیاسی گرما گرمی ہے وہ کیا، ایک شعر بھی ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ سیاسی گرما گرمی میں آج کل جھپٹا جھپٹی بھی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پولیس کی ریٹ قائم کی جائے گی اور جو پولیس پہ ہاتھ ڈالے گا اس کے ہم ہاتھ توڑ دیں گے. بڑی سخت بات تھی. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ہمارے دوست سے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، ایک وزیر صحت نے ایک دفعہ بیان دیا کہ ہم ڈاکٹروں کی عزت بڑھائیں گے معاشرے میں. تو کسی بندے نے اخبار میں اس کا جواب لکھا کہ عزت حکومت نہیں بڑھا سکتی، عزت لوگوں کے درمیان انسان کے اعمال اور اس کی خدمت کی وجہ سے بڑھتی ہے. حکومت کے پاس کوئی پیمانہ یا کوئی چیز نہیں ہے جس سے عزت بڑھے. تو اسی طریقے سے پولیس کی اگر آپ ریٹ قائم کرنا چاہتے ہیں تو پولیس کو کچھ اچھے کام بھی کرنے ہوں گے. ڈانگ چھوٹے سے عزت قائم نہیں ہوتی، اس سے ڈر ضرور قائم ہوتا ہے، عدل قائم نہیں ہوتا. تو بہرحال محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ مجھے تو پسند نہیں آئی. بہرحال ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وزیر اعلیٰ ہے، سختی کرنی پڑتی ہے حکمرانوں کو تو ریٹ قائم کریں، لیکن ریٹ قائم کرنے میں اگر آگے سے سخت رسپانس آئے تو وہ ریٹ پھر ٹوٹ بھی جاتی ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے. لیکن بہتری یہ ہے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے، نہ کہ بہت زیادہ سختی سے. پی ڈی ایم کی میٹنگ آج رانا صاحب، پی ڈی ایم والے آج بیٹھے، مریم نواز صاحبہ گئیں پرائم منسٹر کے پاس اور اس کے بعد لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی. پھر شام کو پی ڈی ایم کی میٹنگ کال کر لی گئی جس میں اگلا ایجنڈا اگلے الیکشن ہے کہ اگلے الیکشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی لندن سے ویڈیو لنک میں اس میٹنگ میں شریک ہوں گے اور کیسے آگے کی اسٹریٹجی لے کے چلنی ہے اس پہ اہم فیصلے متوقع ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ اچھی خاصی تیاری اب آگے کی ضرورت ہوگی نون لیگ کو بھی، باقی پارٹیوں کو بھی، کیونکہ صرف یہ پنجاب کا الیکشن نہیں ہے، کے پی کا الیکشن نہیں ہے، اس کے مہینے ڈیڑھ دو بعد پھر سینٹر کا الیکشن بھی آ جائے گا جس میں اگین سینٹر بلوچستان اور سندھ کا الیکشن بھی ساتھ شامل ہوگا. تو سارے کے سارے الیکشن پھر اکٹھے آ رہے ہیں، تو اس میں کہہ لیں کہ گرما گرمی تو ہوگی اور سیاسی بحث چلتی رہے گی. بہرحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو اب تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. خان صاحب بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہیں، پی ڈی ایم کو بھی ہائپر ایکٹیو ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنی سیاسی ساکھ جو ہے وہ گرنے نہ دیں بلکہ اس کو بحال کریں اور مقابلے پہ آئیں. اسی طریقے سے سیاست تو اسی طریقے سے ہوتی ہے. خان صاحب، رانا صاحب. جی احمد، سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے غریب عوام کو کچھ ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول 50 روپے فی لیٹر ملے گا غریب لوگوں کو. اس کی ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس میں فال کرتے ہیں جن کو پیٹرول 50 روپے فی لیٹر ملے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی ہیں، ہم تو ٹینکیاں فل کرائیں گے اور باہر جا کے مہنگا بیچ دیں گے اور دوبارہ ٹینکی خالی کرا کے تو واپس لے جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے. غریب آدمی کی جیب پہ کچھ بوجھ کم ہوگا کیونکہ ہر چیز فیول کے ساتھ لنک ہے. آپ نے اپنے کاروبار پہ جانا ہے، کاروبار سے واپس آنا ہے، آپ نے کچھ بزنس کے لیے منگوانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گڈز موو ہونی ہے، فوڈ موو ہونا ہے، کپڑا موو ہونا ہے، را مٹیریل موو ہونا ہے، ہر چیز اس پیٹرول کی فیول کی قیمت سے لنکڈ ہے. اور ڈیفینیٹلی اس سے پی ڈی ایم کو الیکشن میں بھی فائدہ ہوگا. لیکن چلیں اسی طرح سے ہی تو ہمیں ذرا اس کی تفصیل شیئر کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، 1 پوائنٹ ایجنڈا، آخری پوائنٹ جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت نے کل بھی اعلان کیا، بہرحال آج واضح طور پہ یہ اعلان بھی ہو گیا کہ حکومت ایک ریلیف پیکج دے رہی ہے. ایک تو رمضان پیکج ہے، رمضان پیکج کے ساتھ ایک اور ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے جس میں 50 روپے کا پیٹرول پر لیٹر ملے گا، جو اس وقت 270 روپے کے قریب ہے. وہ 50 روپے کا ملے گا کس کو؟ رکشے والے کو، موٹر سائیکل والے کو، اور جس کے پاس 800 cc گاڑی ہے. اور یہ جو آخری دفعہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کیا گیا، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ ادھر ڈال دیے جائیں گے. تو جتنے لوگوں کو یہ مل گیا
ان کو تو فائدہ ہوگا اور وہ پھر نون لیگ کے ووٹر بھی بن سکتے ہیں, اور اگر نون لیگ والوں کو مل گیا تو وہ بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا, لوگوں کو ریلیف ملے گا. سیاسی طور پہ اس کا نون لیگ پی ڈی ایم پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی, اپنے ووٹ مستحکم کرے گی, کیونکہ یہی طریقہ کار ہماری سیاست کھیلتی ہے, لوگوں کی جیبوں میں کچھ پیسے ڈال کے یا ان کو خرید کے. اس سے پہلے خان صاحب نے صحت کارڈ دیا تھا جس کا لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا, اور وہ خان صاحب کے دور میں چونکہ کووڈ بھی تھا اور پھر صحت کارڈ بھی آ گیا تو لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. بڑے بڑے ایسے غریب جو علاج نہیں کروا سکتے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے علاج کروائے, بڑے خوش تھے اس کے اوپر. صحت کارڈ کا نون لیگ پی ٹی آئی تمام ورکرز نے فائدہ اٹھایا, تمام لوگوں کو کراس دی بورڈ کافی حد تک ملا. تو یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ تھا اور اس کو پھر ریپلیکیٹ بھی کیا گیا. تو اگر غریبوں کے لیے اس طرح کی سبسڈی ہو جس کا غریبوں کو ڈائریکٹ فائدہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں, چلتی رہنی چاہیے. اور بہت زیادہ غریب جو لوگ ہیں بہت زیادہ پس جاتے ہیں, خاص طور پہ شہری علاقوں میں بھی اور غریب علاقوں میں بھی. پاکستان کو بہت امیر ملک تو نہیں ہے, تو جو پیسے ہمیں باہر سے ملتے ہیں اگر وہ غریبوں پہ لگا دیے جائے تو بری بات نہیں ہے, خاص طور پہ رمضان میں اور خاص رمضان کے بعد بھی. بہرحال جب سیاست کا بازار گرم ہوتا ہے تو پھر ہی ہمیں ریلیف یاد آتا ہے. باقی نا رمضان تو خیر ہر دفعہ ہی ہوتا ہے, لیکن باقی ٹائم پہ حکومت کو عوام اتنے یاد نہیں ہوتے جتنے اس دور میں ووٹرز کے لیے یاد رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اسٹیپ کا آ جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, پازیٹیو بات ہے عوام کے لیے, عوام کو تو فائدہ ہونا چاہیے. جی یہ تھی کہہ لیں کہ آج کا یہ والا پوائنٹ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف پیکج آ گیا. جی رانا صاحب. شکریہ احمد اس ڈیٹیل کا. ویورز, خان صاحب نے جو پچھلے سال اپریل سے جو پاکستان آرمی کے خلاف ایک محاذ آرائی شروع کی ہوئی ہے, پہلے انہوں نے اس کو ایک بیرونی سازش کا نام دیا, پھر وہاں سے یو ٹرن لیا. وہ بیرونی سازش جو ہے وہ پھر انہوں نے ساری جنرل باجوہ پہ ڈال دی. پھر اس کے بعد وہ ساری سازش محسن نقوی پہ ڈال دی, اینڈ سو آن, اینڈ ہی ول کیپ چینجنگ ہز اسٹینڈس. لیکن ان کے جو اندھی تقلید والے پیروکار ہیں, جو ملینینز ہیں, جنہوں نے صرف نصاب کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کو پیسہ بھی ملتا ہے ظاہر ہے اس کام کا, وہ فوج کے خلاف ایک بڑا مضموم, بہت خوفناک اور بااثر, میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان کو کافی کامیابی ہوئی. اور یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جو کہ ایک غلط راؤٹ ہے. محسن نقوی صاحب نے جو بات کی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ قانون کی حکمرانی کو انشور کرنے کا کلیم کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی. اگر آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے. آپ نے پچھلے دنوں میں پی ایس ایل کے ایک پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ پی ایس ایل کا میچ تھا اور عمران ریاض صاحب وہاں پہ اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے تھے اور وہاں پہ چیخ رہے تھے کہ کدھر ہے تمہارا ایس پی, بلاؤ اس ایس پی کو, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. کیا یہ جتھوں سے یہ ملک چلے گا؟ کیا چھوٹے چھوٹے جتھے اس ملک کی سوورینٹی کو, اس ملک کی رٹ کو چیلنج کریں گے اور اس کو پولیٹیکلی پھر اس کو اپنے آپ کو مظلوم بھی پھر ثابت کرنا ہے اینڈ میں؟ کیونکہ وہ جب آئیں گے وہ تھوڑی سی فورس استعمال کریں گے, وہ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو امن جب جتھے آتے ہیں ان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے, یہ ہر غلط حربہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک پیٹرول بم یوز کیا گیا, آپ ڈینائی کرتے رہیں اس سے, لیکن میں احمد آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اور میں اس میں محسن نقوی صاحب یا کوئی بھی چیف منسٹر ہو, اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی جو فورس ہے, پولیس فورس, اس کے مرال, اس کی رسپیکٹ کو انٹیکٹ رکھے اور انشور کرے کہ دے آر بینگ لکڈ آفٹر. کیونکہ کل کو اگر آپ ایک سرکار, کوئی بھی سرکار ہو, کل کو عمران خان صاحب کا چیف منسٹر بیٹھا ہوگا, وہ جب ایک آرڈر دے گا تو پولیس والے کہیں گے جناب آپ تو ہمارے ساتھ ہمیں آرڈر دے دیتے ہیں, اس کے بعد یو بیک اپ, آپ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا
بڑا اچھا سٹیپ ہے جو نقوی صاحب نے لیا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا, میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ان کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ کب آل پارٹیز اجلاس بلائیں گے, جس میں خان صاحب کو بھی بلائیں اور یہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. اور یہ جو ایک 90 کی سیاست کا ڈرامہ ہے, جلاؤ گھیراؤ مقدمات ضلع کچہری, پلیز گرو اپ, پلیز گرو اپ. آپ لوگوں کو 40-50 سال ہو گئے ہیں یہ سیاست کرتے ہوئے. ابھی ٹائم ہے کہ آپ اس فریم آف مائنڈ سے باہر آ جائیں اور ڈیموکریسی کو اس کی ٹرو سینس میں لیں, ٹیبل پر بیٹھیں, باتوں کو اور مسائل کو وہاں ٹیبل پر بیٹھ کر حل کریں. ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوگا اور یہی خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی, اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.